औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुम्तहिना पढ़ते हैं अल्लाह के फजल करम से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम इनको दोस्ती का पैगाम भेजते हो और वो इस दीन ही से मुनकिर हैं जो तुम्हारे पास आया है, यानी दीन इस्लाम ही को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो तो रसूल अल्लाह को और तुम मुसलमानों को निकालते हैं महज इस बात पर कि तुम अल्लाह पर जो तुम्हारा रब है ईमान लाए हो। अगर मेरी राह में लड़ने के लिए और मेरी रज़ा की तलाश में निकले हो, तुम्हारा इस तरह निकलना बिल्कुल सही और बिल्कुल सही है, तो फिर तुम इनकी तरफ चुपके चुपके दोस्ती के पैगाम भेजते हो। और मुझे खूब मालूम है जो तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो, तुम्हारी कोई बात भी मुझसे पोशीदा नहीं, और तुम में से जो भी ऐसा करता है वो सीधे रास्ते से भटक जाता है। अब देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी मतलब कि ये तैयारी कर रहे हैं मदीना में, क्योंकि मदीने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो वो मजबूत हो गए थे। अब उन्होंने मक्का की तरफ अपनी तैयारी करनी थी। अब ये क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला आप कह रहे हैं कि जो वहाँ पर दुश्मन हैं वो तुम्हारे भी दुश्मन हैं और अल्लाह के भी दुश्मन हैं, उनसे दोस्तियाँ ना करो। तो इसमें एक सहाबी थे हज़रत हातिब बिन अबू बलता, ये सहाबी थे और इनकी बीवी बच्चे जो थे ना वो रह गए हुए थे मक्का में। अब इनको हर वक्त ये डर लगा रहता था कि मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचा दें। तो उन्होंने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक प्लानिंग की है कि मक्का में कैसे जाना है, तो मैं ये प्लानिंग लिख के उनको भेज देता हूँ ताकि मेरे बीवी बच्चों को ना मारे और वो बच जाएं। उन्होंने ये जब प्लानिंग लिखी और भेज दी तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला कर दी। और फिर हम किस्सा हम पढ़ लेते हैं और यही बात कही जा रही है कि उनसे तुम भी दोस्ती ना करो। कहा कि अगर वो तुम पर काबू पाएँ तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और तुमको दस्त दराजी और ज़ुबान दराजी से इज़ा पहुँचाएं, यानी तुम्हें मारें भी, कत्ल भी करें और तुम्हें बुरा भला भी कहें। और वो तो चाहते हैं जिस तरह वो खुद काफिर हैं तुम भी उसी तरह काफिर हो जाओ। क़यामत के दिन ना तो तुम्हारे रिश्तेदार ही तुम्हारे कुछ काम आएंगे और ना तुम्हारी औलाद। अल्लाह तुम्हारे दरमियान फ़ैसला फरमा देगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह देख रहा है। देखिए पहले ये बात बता दी कि तुम अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई की और उनको जाके ख़त लिख दिया। हालांकि ये कौन थे? सहाबी हैं और ये बदरी सहाबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बदर में जो थे सब बख्शे गए, अल्लाह ने उन्हें जन्नत लिख दी है। तो ये बदरी हैं। गलती बात यह कि गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो सहाबा थे। तो इंसान है, वो गलती का ख़ता का पुतला है। तो उन्होंने ये सोचा, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन ही कह दिया कि देखें कि ये औलाद और ये तुम्हारे जो घर वाले होते हैं ना, ये फितना होते हैं, ये आजमाइश में डालते हैं। फिर उसके बाद कहा तुम्हारे लिए इब्राहीम और उसके फिर ये इसका किस्सा आगे भी थोड़ा सा सुन लें कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने ये इतला दे दी, आयत 3 तक ये आयतें उतरी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अनहो को भेजा कि जाके ये ना अल्लाह ने मुझे इतला दे दी है कि फ़लाँ जगह काफ़िला जा रहा है और वहाँ पर एक औरत है मोटी, सांडनी उसको लिखा गया है किताब में कि काफ़ी वो मोटी है और उसकी चुटिया काफ़ी मोटी है ना। अल्लाह ने बता दिया, ये बता दिया कि उसके पास ही है, ये नहीं बताया कि चुटिया, वो तो पहले ही मेरे ज़हन में आ गया। तो हज़रत अली और एक और बंदे साथ गए और वहाँ जाके उन्होंने वो काफ़िला घेर लिया और वो औरत भी मिल गई। औरत ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, हमें दे दो, तुम्हारे पास कोई ख़त है? उसने कहा नहीं मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। वो औरत थी, नहीं मानी, उसने कहा ये मेरी कहाँ तलाशी लेंगे। जब इन्होंने कहा हम तलाशी लेंगे तुम्हारी, तो फ़ौरन चुटिया में गूंदा हुआ था और वो दे दिया निकाल के। तो वहाँ वो इतला देनी थी और पकड़ लिया गया। अल्लाह ने कहा पकड़ लो, क्योंकि अल्लाह को मंजूर नहीं था कि ये ख़त वहाँ जाए, अल्लाह को मंजूर था कि मेरा नबी कामयाब हो जाए। तो फिर वो ख़त लेकर आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मेरी बात सुन लें कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी नीयत कोई बुरी नहीं थी, मैंने सोचा कि मैं उन्हें थोड़ी सी इतला दे देता हूँ ताकि मेरे बीवी बच्चों को ना मतलब नुकसान पहुँचे। अल्लाह ने फिर उनकी भी गवाही दे दी कि ये सच कह रहा है। ज़ाहिर है बदरी सहाबी थे तो उन्हें माफ़ कर दिया गया। उसके बाद फिर कहा गया है कि तुम्हारे लिए इब्राहीम और उसके साथियों की ज़िंदगी में एक आला नमूना मौजूद है। जब उन्होंने अपनी कौम वालों से कह दिया कि हम तुमसे और इनसे जिनको तुम अल्लाह के सिवा मबूद समझते हो बेजार हैं, हम तुमसे मुनहरिफ हैं, तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए एक खुली दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा हो गया है जब तक कि तुम्हें एक अल्लाह पर ईमान ना ले आओ। रहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप से कहना कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत ज़रूर तलब करूँगा, मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी तरह इख्तियार नहीं रखता। ए हमारे रब, हमने तुझ पर भरोसा किया और हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं और हमें तेरी ही तरफ लौटना है।
اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہمارے رب ہم کو بخش دے، اور کہ تیرے سوا کوئی نہیں جس سے بخشش طلب کی جائے، بلا شبہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے لیے اس ابراہیم میں ہر اس شخص کے جو اللہ کے پاس جانے کی اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو ایک اچھا نمونہ ہے، اور جو پھر جائے تو اللہ بے نیاز اور سزاوار ہے۔ عجیب نہیں کہ اللہ تم سے اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے۔ رب ذوالجلال والاکرام بڑی قدرت والا ہے، بڑا ہی بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، خواہ ان کا دین و مذہب کیا ہے۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مطلب کہ ایسے لوگ جو لڑائی ہو رہی ہے لیکن وہ دونوں طرف شامل نہیں ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہیں نہ ان کو، وہ صرف امن میں رہنا چاہتے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم بھی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، سوائے اس کے کہ نہیں اللہ تم کو ان لوگوں سے دوستی سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہوں اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے میں دوسروں کے شریک ہوئے ہوں، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو کہ یہ عورتیں نہ ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ان کافروں کو جو کچھ ان کا اور ان عورتوں پر خرچ ہوا ہے دے دو، اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان عورتوں کو ادا کر دو، اور جو کافر عورتیں ہیں تم ان سے تعلقات باقی نہ رکھو، جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان سے لے لو، اور اس طرح وہ کافر بھی مانگ لیں جو انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اس نے تم کو سنا دیا ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم۔ اب دیکھیں ایک اللہ نے اس میں اطلاعیں دے دی ہیں کافی ساری ایک ہی آیت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جنگ جیتے ہو تو عورتیں بھی تمہارے پاس آتی ہیں، یعنی اور کئی عورتیں ہیں کہ وہ ہجرت کر کے آ جاتی ہیں، تو ان کو جانچ لو۔ کیا مطلب جانچ لو؟ کہ ان کو پوچھ لو وہ اسلام والی ہو چکی ہیں یا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی عورتوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے جو آتی ہیں، تو جو ایمان والی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہاں ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہیں، تو ان کو اپنی طرف کر لو، اور ان کے جب گھر والے لینے آئیں تو ان کو ان کا فدیہ دے دو، عورتیں نہ حوالے کرو، کیونکہ یہ کلمہ گو ہو گئی ہیں، یہ تمہارے جیسی ہو گئی ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، تم ان کو رکھ سکتے ہو۔ تو لیکن جو کافر ہیں جن کے ساتھ تم پہلے رہے ہو اور جن کو رکھا ہے تم نے اور ان پہ خرچ بھی ہوا ہے لیکن وہ کافرہ ہی ہیں، تو ان کے گھر والے جب لینے آئیں تو اپنا مال ان سے واپس لو کہ ان پہ ہمارا اتنا خرچہ ہوا ہے، اور پھر ان کو واپس کر دو۔ لیکن یہ جو مومن ہیں ان کو تم خود خرید لو، ان کا خود تم فدیہ دے دو۔ تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد کہا اور اگر تمہاری اب دیکھیں آیت جو ہے نا ہم نے ان لوگوں پہ پڑھی ہے، لیکن دل میں آتا ہے نا خیال کہ پھر ہم نے اپنی بہنوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی یا بہنیں دوسرے ملکوں کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، ان کا کیا نام تھا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، دیکھیں ان کا نام آ گیا دل میں ایک دم میرے یہ آیت پڑھ کے، کہ پھر ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو کیسے نہیں چھڑایا، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی کافرہ عورتوں کو جو ایمان لے آئی ہیں تو ان کو رکھ لو اور ان کو دھیان سے رکھو، پیار سے رکھو، نکاح کر لو، ان کا فدیہ دے دو، ایسے بھی خرچ کرو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہماری تو اپنی سگی بیٹیاں اور سگی بہنیں کافروں کی قید میں ہیں، ان کو نہیں ہم چھڑا سکے۔ تو اس لیے اس ملک کا اور مسلمان ملکوں کا کیا بنے گا خود ہی سوچ لیں، جب تک اس طرح کے سٹیپ نہیں اٹھائیں گے، اور یہ سٹیپ کب اٹھائیں گے؟ جب اللہ کی طرف آ جائیں گے، اس قرآن کی طرف آ جائیں گے۔ تو دیکھیں بغیر جنگ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنو قریظہ کے قلعوں پہ قبضہ کر لیا، ان کی چیزیں بھی ساری آ گئیں، باغ بھی سارے آ گئے، لیکن کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف تھے، اللہ کا قرآن تھا۔ ہم بھی اپنے قرآن کی طرف آ جائیں نا تو مضبوط اللہ کر دے گا، لیکن صرف ہم آ ہی نہیں رہے قرآن کی طرف، قرآن کو اپنی حکومتوں کے لیے لازم ہی نہیں بنا رہے۔ اس کے بعد کہا اور اگر تمہاری بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب عورتیں اس لیے آپ
رسول کے پاس آئیں کہ ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو مار ڈالیں گی، اور نہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر بہتان باندھے گی، اور نہ ہی امور شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گی۔ تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ کریم سے بخشش طلب کیجئے، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں عورتوں سے جو بیعت لی ہے ان چیزوں پہ آپ غور کریں۔ عورتوں کے بیعت یہ نہیں لی کہ جہاد کرو گی، تلوار اٹھاؤ گی، گھر سے باہر جاؤ گی، کماؤ گی۔ عورتوں سے بیعت کیسے لی ہے؟ یعنی جو ہم کرتی ہیں چیزیں وہی والی بیعت لی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ جو بھی اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لی ہے، دیکھیں چوری مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، بدکاری مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی۔ تو چوری نہ کریں، بدکاری نہ کریں، اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں، اور نہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر کوئی بہتان باندھیں، کیونکہ عورتوں کی یہ والی ساری آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں، ایسے ہی سنی سنائی باتیں کسی بیٹی کی ہو نعوذ باللہ تو ایسے ہی آگے کہنے لگ جاتی ہیں کہ تو یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اچھا اب آپ اس بیعت سے نا یہ بات بھی سمجھیں کہ ہماری مسلمان بہنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس چیزوں کی بیعت کی ہے، تو اٹس مین کہ ہم نے بھی بیعت کی ہے۔ جب انہوں نے کر لی تو پھر اس کا مطلب پوری عورتوں نے کر لی۔ تو ہم نے تو خود پورے کے پورے قرآن سے ہی سمجھے بیعت کی ہے، قرآن نہیں پڑھ رہے ہم۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں بیعت کر لی ہے، اب ہم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا جو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے۔ تو بس پھر اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی مت کرو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے، وہ تو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، ویسے ہی جیسے کافر قبروں والوں سے نامید ہیں۔ اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الصف۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ایسی باتیں زبان سے کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یہ سراسر بد اخلاقی ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار لگتی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں، بد اخلاق کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، اخلاق ہے پورے کا پورا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، نبی کی باتیں پڑھتے ہیں، تو ہماری شخصیات میں سے ان چیزوں کو جھلکنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، دیکھو ان کے حلیوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ تم وہ باتیں کرو، مطلب یہ کہ بڑھ چڑھ کے وہ باتیں نہ کرو جو تم پوری نہیں کر سکتے، بس وہ بات کرو جو پوری کر سکتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام تھے نا، تو وہ کہتے تھے اے لوگوں میں تم لوگوں کو وہی نصیحت کرتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں، جو میں ابھی خود عمل نہیں کرتا میں اس کی نصیحت بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ ہم پہ رحم کرے کہ ہم لوگ پورا قرآن پڑھتی ہیں بیٹھ کے، اور ساری ہی نصیحتیں ہم ایک دوسرے کو جو پڑھنے والی ہے وہ بھی پڑھ کے ہم سناتی ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے جتنے عمل ہو سکتے ہیں ہم سے قرار ڈالے، جو نہیں ہوتے ان کو معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ ہمیں سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو ہم قرآن میں پڑھ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح قطار باندھ کر، دیکھیں الصف یعنی قطاریں باندھنا، یعنی کہ ایک جو ہے ڈسپلن رکھنا۔ تو اللہ قطار باندھ کر لڑتے ہیں جو اللہ کی راہ میں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یعنی جب ایک ہی دیوار بنا لیتے ہیں نا مومن آپس میں مل کے، ایک ہاتھ دوسرے کا پکڑ کے، اللہ نے یہ قطار بنانا مسجدوں میں سکھا دی، تو کہ ایک اس طرح صفیں بنائیں، اس طرح قطاریں بنائیں، تو پھر وہ قطاریں مضبوط بن جاتی ہیں، ایسے مضبوط بن جاتی ہیں جیسے کہ یہ دیوار ہے، جیسے ایک اینٹ سے ایک اینٹ جڑی ہوئی ہے، تو پھر اس دیوار کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم مجھ کو کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ جب وہ کج روی اختیار کرتے رہے اور سیدھی راہ کی طرف بالکل نہ آئے، تو اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں تو رات کا تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ عیسیٰ سے پہلے کون سی کتاب آئی تھی؟ تورات، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب ہے؟ تورات۔ تو یہ کہتے ہیں ان سے پہلے کون سی کتاب آئی؟ انجیل۔ تو یہ انجیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں تورات کا تصدیق کرنے والا ہوں۔
یعنی ان پر کتاب اتری تھی انجیل جو مجھ سے پہلے آئی ہے اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے، وہ کلی نشانیاں لے کر آئے گا۔ تو وہ لوگ جن کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی تھی کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور جا رہی ہو، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالم لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور حق کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وہی اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اب اللہ کہتے جا رہے ہیں کہ مشرکوں کو جتنا بھی برا لگے، مشرکوں کو جتنا بھی برا لگے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تم بھی اپنے اسلام پر عمل کرنے پہ چاہے دوسرے ملکوں پہ رہ رہے ہو ڈرنا نہ، انہیں جتنا بھی برا لگے اپنے اسلام کے لباس میں پھرو، انہیں جتنا بھی برا لگے اپنی نمازیں اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق پڑھو، اپنے دین کو پورا کرو۔ تو اس لیے اللہ نے کہا تم بھی نہ ڈرو۔ اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو اس حقیقت کو سمجھو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے دو چیزوں سے جہاد لازم کر دیا ہے اور ہر ایک پر یہ ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، کہ اپنا مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان بھی۔ اب آپ اپنی جان کیسے خرچ کر رہی ہیں بتائیں نا؟ یہ مسجدوں میں دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، درسوں پہ دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، قرآن کو مکمل کرنا ہے، قرآن کے پیچھے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، یہ کس چیز کو استعمال کر رہی ہیں؟ اپنی جان کو، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہی ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن کو توفیق دی ہے، وہ پھر ان مدرسوں کو، ان مسجدوں کو دے بھی رہے ہیں۔ اور یہ وقت ہے، یہ جو رمضان ہے، یہ اللہ کی راہ میں زیادہ نکالنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آتا تھا مال، اس کو ایسے خیرات کرتے تھے اس مہینے جیسے ہوا کی رفتار ہو، اتنی رفتار سے۔ پھر کہا گیا اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، آیت نمبر 12، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنت جاودہ کے پاکیزہ مکانوں میں داخل کرے گا، یہی جو ہے وہ ذالک الفوز العظیم ہے۔ اور ایک دوسری چیز جو تم کو محبوب ہے، اللہ کی طرف سے ایک مخصوص مدد اور جلد ہی فتح مندی دی جائے گی، اور مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے معاون اور مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ہم نے بھی ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کی، ایک گروہ کافر رہا، پھر ہم نے ایمان والوں کے ان کے دشمنوں کے مقابلے مدد کی، بالآخر وہ ایمان ہی لانے والے غالب رہے۔ اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ نے کیا اعلان کیا؟ جب بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے نا تو آپ غور کیا کریں، بلکہ اللہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ اے غور کر لو ذرا میں کیا کہنے لگا ہوں، متوجہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سنو بات غور سے۔ تو ہر چیز میں اللہ اس میں کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے، اور اب اس میں کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں آپ میری فل مدد کر رہی ہیں کہ میں قرآن پڑھا رہی ہوں اور آپ آ رہی ہیں، سن رہی ہیں۔ اکیلا بندہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ اکیلے بندے سے بھی کام کروا لے گا جب فتنے کا دور آئے گا۔ فتنے کا دور آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ویڈیو وغیرہ بنوا دی کہ چل بھئی اگر فتنے کا دور بہت آیا تو اپنے گھر بیٹھ کے بھی پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا دینا۔ وہ کونا جو پکڑنا ہے ہم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنے کا دور آ جائے تو پھر ایک کونے میں بیٹھ جانا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، لیکن اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں میرے کام میں مددگار ہو جاؤ۔ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے یہ آیت پڑھ کے کہ اللہ کسی کو مددگار کہہ رہا ہے، میرے مددگار ہو جاؤ۔ دیکھیں یہ ایک کتنا رتبہ دینے والی بات۔ کوئی آپ کو وزیر سفیر کہے نا کہ یار تم نے آج سے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، ذرا میرے کام شام کرنے ہیں، او ہو اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ تو گاؤں میں، شہر میں، جہاں جہاں اپنے رشتہ دار ہوں گے سب کو کہے گا کہ میں تو فلاں کا پرائیویٹ سیکٹری لگ گیا ہوں، میں تو اس کے پاس ہوتا ہوں، اس کے سارے کام میں کرتا ہوں۔ اللہ دیکھو تمہیں اپنا بنا رہا ہے مددگار، آ جاؤ میرے خاص بندے بن جاؤ، میرے مقرب بن جاؤ اور میرے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ کتنی تنخواہ لگائے گا بتائیں؟ جب اس کے آپ دنیا کے سفیر وزیر کے خاص بندے بنے تو وہ تنخواہ لگائے گا نا۔
تو خود ہی سوچ لیں کہ اللہ کیا کرے گا، دنیا بھی دے دے گا اور آخرت تو بہت ہی دے گا، کیونکہ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے کوئی قدر نہیں کی، اس لیے دنیا دے ہی دے گا۔ قدر تو ہے آخرت کی، ذالک فوز العظیم، وہ ہونی ہے کامیابی اصل۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر اگلی صورت ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتا ہے، جو بادشاہ ہے اور کمزوری سے پاک ہے، زبردست ہے۔ یعنی اتنا زبردست ہے اللہ، اتنا زبردست ہے کہ وہ اپنے نام بتا بتا کے پوری دنیا کو ہمیں کہتے جا رہے ہیں اب ہر صورت کے شروع میں کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پوری دنیا کائناتوں کی چیزیں میری تعریفیں کر رہی ہے، تم کیوں نہیں کرتے ہیں انسانوں؟ کہا گیا کہ وہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ یہی والی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہے جب کہا گیا ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیج، یہی والی دعا انہوں نے پڑھی تھی کہ وہ رسول ہو، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یہ دعا کی تھی اللہ کے نبی یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ نے یہ دعا پوری کر دی، ان کی ساری دعائیں پوری ہوئی تھیں۔ اور ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور یہ حق تصدیق کرنا اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ایک گدھے کی طرح ہے جس پر بہت سی کتابیں لاد رکھی ہوں۔ کیسی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس نے ان لوگوں کو کہا جنہوں نے ان کو کتاب دی تھی اس پر عمل نہیں کیا، وہ بھی گدھوں کی طرح۔ اب تمہیں کتاب دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک، تو دنیا کی تعلیم حاصل کر لو، تم جو بھی بن جاؤ، فلاسفر بن جاؤ، مفکر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، سائنٹسٹ بن جاؤ، جو بھی بن جاؤ، اگر تم قرآن کی طرف نہیں آئے اور تم نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی تو بالکل اس گدھے کی طرح ہی ہو جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں۔ دنیا کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بغیر کچھ نہیں سمجھا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جو دنیا کا علم حاصل کر کے، پہلے قرآن کا علم بچپن میں حاصل کراؤ اپنے بچوں کو، اس کے بعد پھر انہیں دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کرواؤ، اس کے بعد انہیں قرآن کی طرف جب آپ کے بچے آئیں گے نا تو بہت اچھے طریقے سے آئیں گے۔ لیکن اگر قرآن کے بغیر ہی تعلیم ہے دنیا کی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے پھر گدھے کی طرح کی تعلیم۔ کل آپ کہہ دیجئے اے نبی، یا ایھا الذین، کہ اے لوگو، کہ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، ہادو یعنی یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہی لوگوں میں اللہ کے دوست ہو اور کوئی نہیں تو اپنے مرنے کی آرزو کرو، مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیں نا، سچا مومن وہ ہوگا جو موت سے نہیں ڈرے گا۔ اب آپ کے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دیکھیں کہ کوئی جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے سامنے موت کی بات کی جائے تو وہ مومن ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کا جو وقت ایک مقرر ہے ہم تو حاضر ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب یہ یہودی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے ہم خاص بندے ہیں، تو اللہ نے کہا اگر تم میرے اتنے ہی پیارے ہو تو پھر موت کی دعا کرو، اپنے پیارے سے آ کر ملو۔ یعنی فرمایا گیا کہ موت کی تمنا کرو، کیوں کرو؟ کہ اللہ سے کہتے ہو کہ ہاں آپ اللہ کے پیارے ہیں تو اپنے پیارے سے پھر آ کر ملو۔ پھر کہا گیا کہ اے پیغمبر اسلام وہ کبھی اپنے مرنے کی یعنی مباہلہ کی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7، اور اے پیغمبر اسلام وہ کبھی اپنے مرنے کی یعنی مباہلہ کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کے باعث
جو وہ اپنے ہاتھوں سے بیچ چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیں جو اعمال وہ بھیج رہے ہیں یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کیا اوپر پہنچ رہے ہیں۔ جب اعمال برے ہوں گے تو وہ بندہ موت کو پسند نہیں کرے گا، اسے پتہ ہوگا کہ میرے اعمال ایسے ہیں اور میرے ساتھ آگے جا کے کیا سلوک ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا، پھر کہا آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر اسلام وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ضرور تم کو آئے گی، پھر تم اس اللہ کے پاس لائے جاؤ گے جو تمام برے اچھے اور کھلے کام جاننے والا ہے، تو وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، جو اگلی آیت شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ یہ مباہلہ کرتے ہیں، آ جاؤ پھر میدان میں کہ اللہ کا کون پیارا ہے، تو یہودیوں نے کہا تھا کہ بالکل نہ جانا، کیونکہ دیکھو تم تو جانتے ہو کہ وہ اللہ کا نبی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہماری کتاب میں بھی ہے، لیکن ہم ان کو نہیں جتا سکتے یہ بات، تو اس لیے نہ جانا۔ وہاں جا کے دعا کی تو واقعی موت آ جائے گی، یعنی انہیں پتہ تھا اندر سے۔ پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف مستعدی کے ساتھ چل دو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ یعنی مستعدی کے ساتھ چلو، یعنی بڑے اچھے پیاری چال کے ساتھ چلو، اپنی تھوڑی روب والی چال کے ساتھ چلو، نہ زیادہ دوڑیں لگاؤ اور نہ زیادہ سستی سے چلو، یعنی دوڑ کے جاؤ گے اور اگر تم گر جاؤ تو پھر اللہ کو نہ کہنا، یعنی بڑی اچھی چال چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک تمہاری جوتی ٹوٹ جائے تو دوسری بھی اتار لو، ایک جوتی پہن کے چلو گے، ایک جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوگی تو گر جاؤ گے، یعنی یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ دیکھیں۔ تو جمعہ ایک اہم دن ہے مسلمانوں کا۔ پھر جب نماز ادا کر چکو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، جو روزگاری بھی تم کرتے ہو وہ کرو، اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آپ غور کریں کہ ہر چیز کے بعد بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ حج کر لیا ہے اب اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھ لی ہے اب اللہ کو یاد کرو۔ ہماری ایک صورت ختم ہو گئی، نیچے آیت آ گئی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو جمعہ بھی ہو گیا ہے، دکان کھول لی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرا جمعہ پڑھنے تم جس طرح آئے ہو اب رزق کے لیے پھیل جاؤ اور اللہ تمہیں رزق دے گا۔ تو اس لیے جمعے کو مسلمانوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے جائیں اور دکانیں بند کریں۔ ہمارے ملک میں اگر دوسرے لوگ آئے ہوں اور ہم جمعہ پڑھنے جائیں اور آدھی سے زیادہ دکانیں کھلی ہوں تو وہ ہمارے اسلام کا مذاق نہیں اڑائیں گے کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ جمعہ ہمیں اللہ نے خاص دیا ہے، اور یہ دیکھو ان کے آدھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آدھے لوگ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ مولوی حضرات اور یہ لوگ اپنے لوگوں کو نہیں سمجھاتے؟ ان کے ہاں اگر ایمان نہیں ہے، ان کے ہاں اگر اسلام نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں نا اس چیز کے مینر بہت ہیں کہ وہ چیزوں کو بڑے دھیان اور ایک دوسرے کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، اور ایک انسان دوسرے انسان کو وہ لے کر چلتے ہیں، کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے، تو وہ پھر مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ یہ سوچیں کہ ہمارے دین اسلام کی طرف جب کوئی آتا ہے تو کبھی کبھی یہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا کون سا دین اپنائیں، شیعوں والا، سنیوں والا یا وہابیوں والا؟ تو پھر ہمارے جو علماء ہیں، صحیح علماء، پھر ان کو بتاتے ہیں اور کنونس کرتے ہیں کہ جس طرح تمہارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں اس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ اب ان کے معاشرے میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور وہ اللہ کے بندے تھے، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو وہ یہ اختلافات سب جگہ ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو ایک دیوار کی طرح رہنا چاہیے۔ پھر کہا پھر جب نماز ادا کر چکو، آیت نمبر 11، اور جب کچھ خرید و فروخت یا دنیاوی مصروفیات دیکھتے ہیں تو ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، اور اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہر مصروفیت اور ہر تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، یہ بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس میں چھوٹا سا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بندے اکٹھے ہو جائیں نا جہاں 4-5 یا 10-12، تو مسلمان کی عادت تو دل ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی فوراً اچھی بات بھی بتا دیں۔ وہ موقع ایک ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ ایک ہنسی مذاق کے لیے یوں اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک اللہ کی بات بھی پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، وہ تمہیں اللہ کی باتیں بتا رہے تھے، تو ادھر سے ایک قافلہ آ گیا۔ قافلہ جو مصر شام سے آتے تھے نا تو اس میں بڑی چیزیں ہوتی تھی اور وہ بیچتے تھے، تو وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے گئے اور بس تھوڑے سے چند آدمی رہ گئے۔ تو اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی کہ آپ دنیا کی خاطر میرے نبی کو چھوڑ کے چل گئے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، تم دوڑ کے بھی گئے ہو تو نہیں دیں گے، جو کھڑے رہے ہیں اللہ انہیں دے بھی دے گا۔
تو اس لیے پہلے اپنا دین اور اسلام اور اس کو لے کر چلیں رزق کمانے کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ منافقون۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے بات تو اچھی کہی نا آ کے کہ ہم جانتے ہیں جی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فوراً، اللہ کو منافق اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے فوراً کہہ دیا وہ تو تم، اللہ بھی جانتا ہے، مجھے پتہ ہے میرا وہ رسول ہے، لیکن تم جو کہتے ہو نا دل سے نہیں کہہ رہے۔ یعنی منافق جو ہے نا وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کافر کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، وہ بھی کہہ رہا میں کافر ہوں، میں تو تمہاری اللہ کو نہیں مانوں گا، لیکن منافق کہتا ہے میں مانوں گا، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور وہ اس میں کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی جڑیں کاٹتا ہے، تو اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ حالت اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں، اور جب وہ بات کریں تو آپ ان کی بات توجہ سے سنیں، حالانکہ وہ لوگ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں، وہ ہر تیز آواز کو سمجھتے ہیں، ان پر آفت نازل ہوئی، یہی دشمن ہیں آپ کے، اس لیے کہ ان سے ہوشیار رہیے، اللہ ان کو غارت کرے کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہی کہہ دیا کہ اللہ ان کو غارت کرے، یعنی ان کو اللہ قتل کرائے، مرے گے، کیونکہ یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ نے بتا دیا کہ کتنے آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی پرسنالٹی، ان کے جسم ایسے ہوں گے کہ آپ کو ان کی بات سننے پر مجبور ہی کر دیں گے۔ آپ کبھی دیکھیں نا کسی ایسے بندے کو کہ جو آپ کو ایک نظر میں بھا جائے تو آپ کہیں گے اس کی بات سننے کو دل چاہتا ہے۔ اتنی ان کی پرسنالٹی میں بھی اتنی چیزیں ہیں، جیسے کہ ابی بن کہف تھا نا، ابی بن سلول، اور یہ بڑا شاندار بندہ تھا، مطلب شاندار اس لحاظ سے کہ اونچا، لمبا، چٹا، گبرو، جوان، پیارا، بات کرتا تھا تو لوگ سنتے تھے، پھر اوپر سے امیر بھی، کبیر بھی، پھر اوپر سے 10 بیٹے بھی۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے جسم کو بھلا سمجھتے ہیں لیکن نہ سمجھیں، یہ صرف دنیا کے لیے انہوں نے جسم بنائے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا ہمارے نوجوان بھی جو باڈی بناتے ہیں، اتنی باڈی ماشاءاللہ پیاری بنا لیتے ہیں کہ ایک نظر ان کو دیکھو تو دوبارہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن ایسی باڈی کیا کرنی ہے کہ جب وہ بچہ کبھی نماز ہی نہ پڑھے، کبھی قرآن ہی نہ پڑھے، اور باڈی کے لیے اتنی روٹین کہ اس ٹائم میں نے یہ کھانا ہے، اس ٹائم میں نے یہ کھانا ہے، اس ٹائم میں نے یہ طاقت کی دوائیاں بھی لینی ہیں، تو ایسی باڈی پہ نہ جائیں۔ اگر تو وہ بچہ نمازی پرہیزگار ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر کہا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ادھر آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، تو سر ہلاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بے رخی کرنے لگتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اے پیغمبر اسلام یہ بات برابر ہے، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا بخشش طلب نہ کریں، اس لیے کہ اللہ ان کو بخشنے والا نہیں، بلا شبہ ایسے نافرمان لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں ان پر مت خرچ کرو، یہاں تک کہ وہ پریشان حال ہو کر منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے سب کے سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ یعنی دیکھیں وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، بھلا کیوں؟ کہ نہ دینا، یہ مضبوط ہو جائیں گے، یہ تو پھر اپنے کوئی ادارے بنا لیں گے، اپنی کوئی مسجدیں بنا لیں گے، پھر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ یہاں پر آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں مسجدیں بھی کئی ایسی ہیں کہ ایک مسجد اگر بہت چلنے لگ جائے، دیکھیں میں کہتی ہوں مطلب کاروبار ہو گیا نا یہ، کہ وہاں پر بہت لوگ آئیں، بہت دیں، گلے بھر جائیں، اور وہ کہاں جاتا ہے پیسہ؟ دوسری مسجدوں والوں کو پتہ ہے کہ یہ اتنا کما رہے ہیں، وہ بھی کاروبار میں شامل ہیں، پھر وہ ان کو حسد آتی ہے تو وہ ان کی مسجد کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ ادھر آ جائیں، یعنی مسجدوں کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کو نہ دو جو سچا کام کرتے ہیں اللہ کا، تاکہ یہ کہیں مضبوط نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہمیں جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ ان کے خیال میں عزت والے صرف وہ خود تھے، حالانکہ عزت دراصل اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومن کے لیے، لیکن منافقین کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے منافقین کو صاف جواب دے دیا کہ تم میرے رسول کو اتنی گندی بات کہہ رہے ہو کہ ان کو وہاں جا کے بتائیں گے کہ عزت والے کون ہیں۔ ہم عزت والے ہیں کیونکہ ہم خوبصورت بھی ہیں، ہم جوان بھی ہیں، ہم دولت مند بھی ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، عزت تو میری ہے اور میرے رسول کی ہے اور پھر میرے مومنوں کی۔
یعنی مومنوں کو بھی اس کیٹیگری میں شامل کر لیا۔ آپ یہ دیکھیں، تو مومن بننے کی ہم کوشش کریں کہ ہم مسلمان تو ضرور ہیں، تو اگلے سٹیپ پہ ہم چلنے کی اب کوشش کریں۔ اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سن لو اور یاد رکھو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ خود نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں کسی کو موت آ پہنچے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں لگ جاتا۔ اب دیکھیں، نیکیاں کر کے انسان نیکیاں کر کے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، خود نہیں کرتا، اللہ جمع کرتا ہے، تو اس کے کام آتی ہیں۔ جیسے 3 لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 3 لوگ تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے تو بارش ہو گئی، انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، اور وہ غار کا دروازہ یعنی دروازہ کیا، اس کے آگے بارش کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے پتھر آ گیا اور وہ بالکل بند ہو گیا۔ اب تینوں لوگ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے اپنی سوچا ہم نیکیاں یاد کر کے اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر۔ تو ایک نے نیکی یاد کی کہ اے اللہ، میری ایک کزن تھی جو کہ بڑی غریب تھی اور میں اس کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ کبھی میرے قریب نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ میرے سے قرض لینے آئی، میں نے کہا میں تمہیں یہ اشرفیاں دیتا ہوں لیکن میرا مقصد بھی پورا کرا دو۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت چلی گئی اندر، لیکن جب وہ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کی مہر نہ توڑ، تو اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہتا اس نے کس طریقے سے کہا کہ وہ جا کے میرے دل پہ بات لگی اور میں نے چھوڑ دی۔